Alright, we formally start the 8th day of our training. Yesterday we finished off with the scheduling, risk management, and today we are starting off with the scheduling part of it. And this combo course will finish on 15th of this month, and I hope we'll be able to cover all. Before I can physically move on to the time management and everything else, specifically to the scheduling, I would like to bring you back to the latest standard of PMBOK, as if we do understand the process interactions properly and we are able to understand how the things are put together there. That will help us understand scheduling in more detail. So I will be covering that first. We do understand there are 47 processes in 5th edition of PMBOK. And these 47 processes are divided into 5 process groups. Unequally, they are not equally distributed amongst these 5 process groups. They are unequally distributed, and you may have, as you can see on this slide, you have many processes in planning, very few processes in initiation, very few processes in closing. Then in monitoring and control, again we have got a number of processes. Execution has got comparatively lesser number of processes. So if you put them all together, they are a total of 47 processes. Now, each process belongs to some knowledge area also, and there are 10 knowledge areas. And each knowledge area has got, kind of from say 3 to 6, 7 processes each. So from knowledge area perspective, if you look at this chart, the rows represent the knowledge areas. The columns represent the process groups. And on their interaction, you would find, say, 4.1 is at the interaction of initiating process group and project integration. So 4.1 is what? It is develop project charter. Develop project charter is a process which belongs to integration knowledge area, and it is to be used during initiating process group. Similarly, if you look at the intersection of time management and planning, you would say there are 6 processes which belong to time management, and they are all required in planning. Only one process of time management is in monitoring and control. So they could be unevenly distributed, but yes, these processes are all distributed here in this chart. So this is a very useful chart to understand the behavior of various processes and why they are not somewhere, why are they blank in some of the process groups, and why are they so much populated in some of the process groups. This is something to be discussed. So I would like to explain this first. I hope this much is understood, that we have got 10 knowledge areas, we have got 5 process groups, we have got 47 processes, and the distribution is shown on this chart. Now what do you see in this chart? If we look at it from the process group perspective, in the first column, which is initiating, you look from top row to bottom row. There is only one process at the top in front of integration, and there is only one process at the bottom in front of project stakeholder management. Only 2 processes of initiation. All other 8 knowledge areas, they are not represented here in initiation. Therefore, we can deduce that for initiating a project, we just need to develop a project charter and identify project stakeholders. And if we have done that, then project is considered to have started. It has initiated. Now, when we enter into planning, you see there are a number of processes. Every knowledge area has
a number of processes, and every knowledge area is represented here. None of the knowledge areas is blank in the planning column. So that shows the importance of planning. Each and every knowledge area has to be planned in detail. That's why there are more than one process in many knowledge areas. Each one of the knowledge areas is planned in detail. None is left out, because if we don't plan anything, any of the knowledge areas, we can't move ahead at all. So all the 10 knowledge areas has got a number of processes. Some have got only one, some have got 2, 3, and maximum we have got 6 processes. That is for time management. If you look at execution, you see some gaps. There is, under execution, there is no process belonging to scope, no process belonging to time and cost, as well as no process belonging to risk management. Rest everything is represented here. Now, getting back to the planning process group, the interesting part is that the items, the knowledge areas which are missing in execution, they are planned in very, very thorough detail in planning. You see, there are 4 processes in planning of scope. There are 6 processes of planning in time. There are 3 processes of cost in cost, and there are 5 processes of risk in planning. So all these 4 areas I've just described, they are non-existent in execution. What should be the reason for that? Why should something which has been planned so thoroughly not being executed? Why are they not executing it? Can you answer that, Shahid? जी जी शायद। हेलो। जी 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 सर। क्या वजह समझ आती है आप? प्लानिंग में, हाँ जी, प्लानिंग में है और एग्जीक्यूशन में नहीं है। प्लानिंग में बड़ा थॉरली है, बड़ा जैसे जबरदस्त तरीके के साथ एक एक तफसील के साथ उसको प्लान किया गया है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। तो भाई आप इतना बड़ा टाइम मैनेजमेंट बना रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? उसे स्कोप इतना तफसील से बनाया, उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? कॉस्ट को नहीं किया, रिस्क को नहीं किया, क्या वजह उसका? मतलब क्योंकि हमारा फोकस एरिया हमारा भी स्केजुलिंग है, इसलिए। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं इस वक्त स्केजुलिंग नहीं बढ़ा रहा, मैं तो पीएमबीओ के का प्रोसेस इंटरेक्शन आपको दिखाने लगा हूं। तो पीएमबीओ के तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टैंडर्ड है, हर कोई यही देखता है और ऐसे ही जानता है इसको, टेंशन वाली प्रॉब्लम नहीं है। सही है। और कुछ ज़हन में आता है? ओके ओके, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए शिराज भी आ गए। सलाम अलैकुम शिराज साहब। जनाब शिराज, ओके जी 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 शिराज जी सॉरी सर, आई एम लेट। वही हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। नहीं सर, गया हुआ था सर किसी काम से, थोड़ा सा मसला तो हल करने गया हुआ था। ओके। और शिराज आज हमने ये किया कि आज हमने स्केड्यूलिंग शुरू करने से पहले हमने कहा कि जरा थोड़ा सा पीएमबीओके का ओवरव्यू ले लें कि ये प्रोसेसेस आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। तो लाजमी बात है, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, एग्जाम भी पास किया हुआ है, लेकिन ये 5th एडिशन के हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए ना, ताकि हम जब आगे काम करें तो कहीं वहां पे कोई बेसिक कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो आज मैं सिर्फ इसको कवर करूंगा, इनकी इंटरेक्शंस को कवर करूंगा, और कल फिर हम टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर कल करेंगे, और उसके बाद फिर हम मजीद आगे वो स्केजुलिंग के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो अभी मैं बात इनसे कर रहा था, मैंने कहा जी ये चार्ट तो आपने देखा होगा पीएमबीओके के अंदर, ये नजर आ रहा है ना आपको चार्ट? राइट सर, नजर आ रहा है। हाँ जी।
یہ آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم بی او جس کو کے رٹا لگانا پڑتا ہے. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اس کو Right, رٹا sir. نہیں لگانا, اس کو رٹا نہیں لگانا, اس کو پتہ اس کے لاجک کو سمجھنا ہے. میں وہ بات کی تھی. میں اس کا لاجک ایکسپلین کر رہا تھا, اور اس میں میں نے جنرلی یہ کہا کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انیشیشن میں صرف دو ہی چیزیں ریکوائرڈ ہیں, ایک انٹیگریشن کا چارٹر بنانا اور دوسرا اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی کرنا. باقی بیچ میں جتنے بھی نالج ایریاز ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے انیشیشن میں. اس کا مطلب انیشیشن کی ضرورت ہی اتنی ہے ایک تو ورک کی اتھورائزیشن چاہیے چارٹر کے تھرو, اور دوسرا پروجیکٹ مینیجر کو جب یہ کام مل جاتا ہے تو ہی ہیز ٹو لک اراؤنڈ اینڈ سی ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز, اور کون اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں انیشیشن میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ. لیکن جب ہم پلاننگ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں رش لگا ہوا ہے پروسیسز کا. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی پروسیسز ہیں؟ دے آر 24 پروسیسز ان پلاننگ alone. ٹوٹل پروسیس ہے 47. Planning alone carries more than 50% of the process, and that is amazing, and that shows the emphasis, how much emphasis we should put on planning. But then we see that in that some of the processes are planned much more in detail, some of the knowledge areas are planned in much more detail, and some are planned just by one process. So this is something to be thought about کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مور اوور بعد میں آگے آپ چلتے ہیں ایگزیکیوشن میں, آپ دیکھتے ہیں پروسیس کہیں کہیں ہیں کہیں نہیں ہے. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں تقریباً سب جگہ ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہے, ایک آدھ جگہ پہ بالکل ہی نہیں ہے. ایچ آر کے سامنے آپ دیکھیں, ہیومن ریسورس کے سامنے کوئی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا پروسیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اسی طرح کلوزنگ کے اندر وہی انیشیشن والی بات ہے, تقریباً دو ہی پروسیس ہیں, باقی کسی میں نہیں. اس کا کلوز کرتے ہوئے بھی we don't need all the knowledge area. Now my question was, میں ابھی شاہد سے جو بات کر رہا تھا کہ بھائی پلاننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں اتنا وزن ہے, اور ان میں جو سب سے وزنی ایریاز ہیں, سکوپ کے 4 پروسیس پڑے ہوئے ہیں, ٹائم کے 6 پروسیس پڑے ہیں, کاسٹ کے 3 پڑے ہیں, رسک کے 5 پڑے ہیں. جو ہیویسٹ پاپولیٹڈ ایریاز ان پلاننگ ہیں, جن میں سب سے زیادہ وقت ہم نے پلاننگ کے اندر لگانا ہے, ایگزیکیوشن میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ایگزیکیوشن میں ان کے سامنے دیکھیے بلینک ہے بالکل. یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک چیز کو اتنی تفصیل سے آپ پلان کرتے ہیں اور ایگزیکیوشن میں اس کو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. یہی حال سکیجول کا, یہی حال کاسٹ کا, یہی حال رسک کا. تو کوئی ریزن سمجھ آتی ہے؟ کیا خیال ہے شیراز آپ کا اس بارے میں؟ جی شیراز. کوشچن رائز کے بھی جب کہ ایگزیکیوشن کے اندر ہمارے پاس کوئی ورک پیکج نظر نہیں آ رہا, رائٹ. اسکوپ اوبیسلی اسکوپ فائنل ہو چکا ہے, پلاننگ کے اندر ہم اسکیجول بھی فائنل کر چکے ہیں, اسکیجول بھی ہم فائنلائز کر چکے ہیں. اوکے. کاسٹ کا بھی ہمیں اس وقت پلاننگ فل ٹائم ڈیٹیل انالیسس کر کے ہمیں آئیڈیا ہو چکا ہے, کیونکہ کاسٹ مینجمنٹ پلان ہم نے ڈیولپ کر لیا, تو ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. تو ایگزیکیوشن میں یہ تینوں چیزیں اتنی چیز مانی جائے. یہ جو دوبارہ بات کی کہ ضرورت کیوں نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ ان کو ہم کو گو تھرو کر کے اس کو پراپرلی اس کو کمیونیکیٹ کر چکے ہیں. آپ نے ڈیٹیل پلان بنا کے سب چیزوں کی بیس لائنیں کریٹ کر کے کیا کیا؟ رائٹ. ہم نے اپنے اسٹیک ہولڈر کے بائن لے لیا نا, بائن لے لیا, مطلب بیس لائن آپ نے بیس لائن بنا لی. بیس لائن آپ کا خیال ہے کہ اسکوپ کی بیس لائن بن گئی, ٹائم کی بیس لائن بن گئی, کاسٹ کی بیس لائن بڑی تھورلی بن گئی, یہ تینوں بیس لائن بن گئی. تو کیا پھر یہ چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہونی؟ ایگزیکیوشن میں کیوں نہیں کچھ کام ہو رہا اسکوپ پہ یا ٹائم پہ یا کاسٹ پہ؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب اتنی بات تو میں آپ کی سمجھ گیا کہ یہ ان کی بیس لائن بن گئی ہے. اب آپ اگلی جسٹیفیکیشن ذرا تھوڑی سی بتائیں کہ پھر ایگزیکیوشن اس کے بعد جو دیکھیں نا, اب آپ نے ایگزیکیوشن جو کرنی ہے وہ آپ آگے جا کے اس میں کر رہے ہیں نا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا آپ کر رہے ہیں, آپ ریسورسز ایکوائر کر کے کام کروا رہے ہیں ان سے. نہیں, وہ تو ہیومن ریسورس ہے. یہ جو کچھ ادھر لکھا تھا کہ یہ کام اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت وہ کرنا ہے, اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اتنی انگریزی کیوں لکھی تھی جب کرنی نہیں تھی؟ ہیومن ریسورس میں تو کچھ اور ہو رہا ہے نا, وہاں تو بندے ہائرنگ ہو رہی ہے, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, پھر ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں.
उसमें ये काम थोड़ी हो रहा है. एग्जीक्यूशन तो हो रही है, ऐसी बात नहीं कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में एग्जीक्यूशन नहीं. मुझे आइडेंटिफाई कर दीजिए कि किस जगह हो रही है. हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो ठीक है. ये एग्जीक्यूशन इन सब चीजों की हो कहां रही है? विच इज एग्जैक्टली दैट प्रोसेस जहां पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है. मैनेज प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट रिसोर्स. गलत जगह देख रहे हैं आप. इंटीग्रेशन में हो रही है. इंटीग्रेशन हो रही है. बिल्कुल हो ये रहा है कि जो कुछ भी जो कुछ भी प्लानिंग में हुआ, आपने उस सारे को कंसोलिडेट करके, सारे को कंसोलिडेट करके इंटीग्रेशन में डाल दिया. क्योंकि इंटीग्रेशन सबका बाप है. जो भी कोई नॉलेज एरिया होगा, आई मीन प्रोसेस ग्रुप आप डील कर रहे हैं, उसमें जो भी इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस होगा वो उन तमाम बाकी प्रोसेसेस का अब्बाजान होगा. और वो जो कोई भी बाकी सब कुछ करेंगे वो इसी की खिदमत में हासिल करेंगे. इसी ने इन सब चीजों को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है. तो प्लान जो बना वो इंटीग्रेटेड प्लान इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान विच इज क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन. और वो कैसे बना? इन सारे प्लान्स का जूस निकाल के उसमें चला गया. सारी जो चीजें बनी थी ये उसमें चली गई. और अब वो कंसोलिडेटेड इकट्ठा प्लान जो है, इंटीग्रेटेड प्लान जो है, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. आप इंटीग्रेशन के सामने देखिए, एग्जीक्यूशन के अंदर डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क. स्कोप, टाइम, कॉस्ट तो उसके अंदर ही बिल्ट हो गए. और ये तीन क्यों ज्यादा जरूरी है? स्कोप, टाइम और कॉस्ट, ये आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं. बाकी नॉलेज एरिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इनकी सिर्फ ये तीन एरियाज हैं जिनकी बेसलाइन लेके चल दी है हमने आगे. इनकी बेसलाइन, आपने शुरू में बात सही कही थी चिराग, कि इनकी बेसलाइनें बन गई, अप्रूव हो गया, अप्रूव होके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट बन गया. और अब जब ये कंसोलिडेटेड प्लान एग्जीक्यूट होगा तो खुद ब खुद स्कोप भी पूरा होना शुरू हो जाएगा, टाइम भी गुजरना शुरू हो जाएगा, कॉस्ट भी खर्च होनी शुरू हो जाएगी. और ये होती रहेगी. तो अलहदा से मुझे कोई स्कोप को एग्जीक्यूट करने की या स्केड्यूल को एग्जीक्यूट, कॉस्ट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं रहती. ये वजह है कि ये तीन खाने खाली पड़े हुए हैं एग्जीक्यूशन में. एक और भी खाना खाली है, रिस्क का. इसके बारे में जरा गेस कीजिए कि रिस्क क्यों एग्जीक्यूशन में खाली है. इसकी वजह कुछ और है जनाब. मैनेज कम्युनिकेशन. मैनेज कम्युनिकेशन कहाँ आ गया? नहीं, वो तो वही कंट्रोल. मैं रिस्क की बात करूं. वही कंट्रोल रिस्क. कंट्रोल रिस्क तो कंट्रोल हो रहा है ना. एग्जीक्यूशन में इतनी तफसील से प्लानिंग करने के बाद रिस्क को क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा? परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस है. नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब? क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब है? वो तो वट एवर इज हैपनिंग उनकी क्वालिटी चेक कर रहा है, काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. रिस्क की कहां बात हो रही है? रिस्क क्यों नहीं है एग्जीक्यूशन में? बड़ी सादा सी रीजन है इसकी. ओके, ये बताइए, रिस्क अभी पढ़ा नहीं हमने, तो रिस्क ही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी. कल तक तो हम रिस्क ही पढ़ रहे थे. रिस्क जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक इवेंट है जिसके होने की कोई प्रोबेबिलिटी है. ठीक है जी. ये एक इवेंट, इसके होने की कोई प्रोबेबिलिटी है. मतलब हमें 100% यकीन नहीं है कि ये होगा. ठीक है ना जी. अगर 100% यकीन होता तो फिर तो करना पड़ता ना. फिर या तो एग्जीक्यूशन में हम डायरेक्टली उसको कर रहे होते, और या फिर हम उसको अपने प्लान के अंदर डाल लिया होता और उस कहते कि अब ये काम भी करो. लेकिन हमें तो यकीन ही नहीं है कि ये करना है कि नहीं करना. इसकी तो कुछ प्रोबेबिलिटी है. तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन का तो रोल ही नहीं बनता. एक चीज जिसके बारे में आप श्योर ही नहीं है उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ ये करते हैं कि उसको मुफस्सिल प्लान करके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में उस पर नजर रखते हैं. आपको याद है ना, कंट्रोल रिस्क का काम है कि तमाम आइडेंटिफाइड रिस्क जो इनकी रिस्पॉन्सें बनी हुई हैं उन पे नजर रखो, और अगर उनमें से कोई अक्कर करे तो फिर उस पर एक्शन लेना है. तो ये वजह है कि ये नहीं.
تو یہ 4 جو چیزیں ہیں جو یہاں پہ نہیں موجود، یہ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ساری چیزیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے اندر ہی گھس گئی ہیں اور وہی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور ہمیں اسکوپ، ٹائم اور کاسٹ ہم نے اسی لیے ڈسکس نہیں کیا، تو کوالٹی نے کیا قصور کیا تھا، ہیومن ریسورس نے کیا قصور کیا تھا، کمیونیکیشن نے، پروکیورمنٹ نے اور اسٹیک ہولڈر نے، کہ ان کو الگ سے شو کیا گیا؟ ان کا کیا کوئی خاص رول ہے جو ایگزیکیوشن میں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ جناب مثال کے طور پہ پہلے کوالٹی ایشورنس کو ڈسکس کر، وائی ڈو وی ہیو کوالٹی ایشورنس ان ایگزیکیوشن؟ جناب جو ہم ورک اوپر پرفارم کر رہے ہیں، جو ورک کے اندر، ہاں جی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں نا ایگزیکٹلی. ایشورنس کے اندر. اچھا اس کو میں مانیٹر کا لفظ نہیں کہوں گا، یہ ذرا بڑا سینسٹیو سی بات ہے. جو کاموں کو، یہ یاد رکھیے گا، کاموں کو جب کام کو ہوتے ہوئے کام، چلتی ہوئی چیز کو جب چیک کیا جاتا ہے، چلتی ہوئی چیز کو، اس کو کہتے ہیں ہم اس کا آڈٹ کرنے آئے ہیں. ہم یہ دیکھنے ہیں کہ ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. تو ایک پروسیس جب چل رہا ہوتا ہے، چلتے ہوئے پروسیس کو جب آڈٹ کیا جاتا ہے تو اس عمل کو کوالٹی ایشورنس کہتے ہیں. تو جو پروسیسز ہو رہی ہیں ان کا کوالٹی ایشورنس ہوگا، اور کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ڈیلیوریبل کا ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی پروسیس کا کنٹرول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ انسپیکشن کے تھرو ہوتا ہے. جب کوئی ڈیلیوریبل کوئی چیز بن کے نکلتی ہے، بھلے وہ اینڈ پروڈکٹ ہو یا نہ ہو، وہ اینڈ پروڈکٹ کا ایک ٹکڑا ہو، ایک پیس ہو، ایک نٹ بولٹ ہو، جب وہ بن کے نکلتا ہے تو ہم اس کو، اس کی کوالٹی، اس آئٹم کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پروسیس کو ڈیل کر رہا ہے کوالٹی ایشورنس، اور چلتی ہوئی پروسیس کو کر رہا ہے. اور پروسیس چلتی کہاں ہے؟ ایگزیکیوشن کے اندر. Therefore, there is a dire need to have quality assurance in execution. Whereas quality control is when the deliverable is made, and that is made after execution. تو deliverable execution سے نکلتا ہے، اور monitoring and control میں control quality اسے پکڑ لیتا ہے چیک کرنے کے لیے، انسپیکٹ کرنے کے لیے. یہاں تک ہو گیا. ہیومن ریسورس یہ بڑا اسٹرینج سا ہے کہ آپ کی پلاننگ تو اس کی کر لی پلاننگ کے اندر، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن میں کچھ اقدامات کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کنٹرول ہو رہی ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. کیا ان لوگوں کی، جو بندے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی رپورٹ نہیں لکھنی آپ نے؟ تو وہ کیسے کریں گے؟ کیوں اس نے نہیں کنٹرول دیا یہاں پر؟ ہیومن ریسورس کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ مینیج پروجیکٹ ٹیم، وہ بیسکلی وہ مینیج پروجیکٹ ٹیم کے اندر ہی جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے آپ کی بات، وہ مینیج پروجیکٹ ٹیم کے اندر جا رہا ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے. آپ کا جواب تو ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیوں ادھر کیوں نہیں کر دیا مینیج پروجیکٹ ٹیم؟ وائی ڈیڈ ہی ناٹ پٹ مینیج پروجیکٹ ٹیم انٹو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول؟ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول آپ کے ڈیولپر کے ہو رہے ہیں نا، پروجیکٹ کے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وی آر لاجسٹکس کے تو نہیں ہوگا. ہاں نہیں ڈیلیوری نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صرف ڈیلیوری نہیں، پروسیس بھی دیکھ رہے ہیں مانیٹرنگ کنٹرول میں. بھی آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے جی کہ مینیج پروجیکٹ ٹیم کا مطلب ہے کہ ٹیم جب کام کر رہی ہے تو میں اسے مینیج کرتا جا رہا ہوں. تو یہ عمل تو ایگزیکیوشن کا ہے. یا تو ایک الگ سے پروسیس بنایا جائے، کنٹرول پروجیکٹ ٹیم، ٹھیک ہے، وہ یہاں ڈالا جائے، لیکن وہ نہیں ڈالا اس نے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی. بھئی ان لوگوں کی رپورٹ بھی تو لکھنی ہے، وہ کون لکھے گا؟ تو وہ رپورٹ لکھنے کا عمل جو ہے وہ اس نے کہا جی مینیج کا ہی پارٹ بنا دیا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور کریں، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں جتنی چیزیں ہیں وہ آپ پروجیکٹ کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی چیز ڈیلیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو جو ڈیلیوریبل ہے وہ نکلے گا ایگزیکیوشن سے، وہ چیک ہوگا وہاں پر. اور دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ
جو ڈیلیوریبل بنانے کے لیے کچھ کام یا پروسیسز یا ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ ایسا سین بنائیں کہ چیز تو پروڈیوس کر دیں بالکل صحیح لیکن کام نہ کیا ہو. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جناب آپ نے 100 دفعہ یہ کیا کہتے ہیں ایک کام کرنا ہے یا لکھنا ہے، اپنا نام 100 دفعہ لکھنا ہے ایک صفحے پہ. آپ گھنٹے بعد مجھے آ کے دکھا دیں کہ جی میں نے 100 دفعہ لکھ دیا، لیکن دراصل آپ نے نہیں لکھا، وہ آپ نے وہ کام خود نہیں کیا، آپ نے کسی اور سے کروا لیا. تو آپ نے ریکوائرمنٹ تو پوری نہ کی، آپ نے تو کسی اور کو کروایا. اور وہ آپ نے کیا کیا کہ لازمی بات ہے اگر آپ نے کسی اور سے کروایا تو آپ نے اس کو کچھ پیمنٹ بھی کی ہوگی. تو میں جتنی پیمنٹ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے دے رہا تھا آپ نے اس سے زیادہ یا کم کچھ پیمنٹ اس کو کی ہوگی. تو بس کہنے کا مقصد ہے میں تو آپ کو کام کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہوں، آپ کسی اور سے کروا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے تو آپ کے کام کرنے کے اوپر اعتبار تھا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ورک کوالٹی مجھے چاہیے تھی، مگر آپ نے کام تو مجھے کر کے دے دیا لیکن وہ ورک کوالٹی اشور نہیں ہے کہ آپ نے خود کیا کسی اور نے کیا. تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آم کھانے سے مطلب رکھیں، پیڑ کیوں گنتے ہیں. لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہم نے پیڑ گننا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ چیز بن جائے اور چیز کے پیچھے جو کام ہے وہ نہ ہوئے ہوں. اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. فرض کریں پلان تو آپ نے کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا یہ 10 کام کریں گے تو یہ چیز بن جائے گی، اور میں نے ایگری کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ کہہ رہے ہیں تو یہ 10 کام کریں اور یہ چیز بنا دیں. آپ نے وہ چیز بنا دی لیکن وہ 10 کام کیے بغیر بنا دی، مطلب کہ آپ نے 5 کام کر کے بنا دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے جھوٹ بولا تھا. یہ چیز 5 کاموں سے بن سکتی تھی تو آپ نے مجھے کیوں کہا کہ 10 کاموں سے یہ بنے گی؟ 5 کاموں کی قیمت کچھ اور ہے، 10 کاموں کی قیمت کچھ اور ہے. آپ نے قیمت مجھ سے 10 کاموں کی لی اور جو چیز بنا کے دی وہ 5 کاموں سے بنا کے دی. از اٹ فیئر؟ اس کا مطلب ہے آئی ایم پیئنگ مور فار دا پروڈکشن آف دیٹ آئٹم. آلموسٹ ڈبل میں پے کر رہا ہوں اور چیز مجھے وہی مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرا تو نالج لیک کرتا تھا، مجھے نہیں پتا یہ چیز کیسے بنے گی، لیکن آپ جو میرے کیا کہتے ہیں کاریگر تھے، پروجیکٹ مینیجر تھے یا جو کوئی بھی تھے، آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا. اور پیڈنگ کا بھی یہی عمل ہے. یہ کام کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ آپ کہتے ہیں یہ 2 گھنٹے کا کام ہے، کہہ دیتے ہیں 10 گھنٹے میں ہو جائے گا، پھر آپ نے جھوٹ بول دیا تو یہ پیڈنگ ہو گئی. تو ہم یہ ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام ہونے تھے وہ بھی سب کے سب ہو گئے ہیں اور جو چیزیں بننی تھی وہ بھی سب کی سب بن گئی ہیں. اونلی یہ 2 کنڈیشنز پوری ہوں گی تو پروجیکٹ کمپلیٹ کہلا سکتا ہے. اگر ان میں سے ایک کنڈیشن پوری، آپ نے چیزیں پوری بنا دی ہیں لیکن کام میں نے نہیں کیے تو یہ غلط ہو جائے گا. تو میں پیڑ گنوں گا، میں آپ کے کام چیک کروں گا. تو صرف میں 2 چیزوں سے انٹرسٹڈ ہوں، ایدر ڈیلیوریبل اور دا پروسیس، کام اور چیز. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں میری نظر صرف ان 2 چیزوں پہ. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ جو کام کیا کس نے ہے، کیونکہ ہیومن ریسورس سے ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان کی اسیسمنٹ کے حوالے سے آئی ایم ناٹ بادرڈ. آئی ایم بادرڈ اباؤٹ دی پروجیکٹ اینڈ دا پروجیکٹ. مجھے پتا چل جاتا ہے ڈیلیوریبل اور کام کو دیکھ کے کہ پروجیکٹ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. I don't want to get involved into nitty gritty of کہ جی فلانا بندہ ناراض ہے، اس کا آج موڈ اچھا نہیں ہے، وہ کام اچھا نہیں کر رہا، اس کی رپورٹ خراب کر دو. Things like that. Let this be handled by the people who are managing those project team members. کون اچھا نہیں کام کر رہا آپ سنبھالو. میں آپ کو بتا دوں گا کہ کام صحیح نہیں ہو رہا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ڈھونڈو کہ وہ کون بندہ ہے کام صحیح نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. That is none of my problems. My problems from the project perspective is deliverable کو چیک کرنا اور کاموں کو چیک کرنا. یہ وجہ ہے کہ ہیومن ریسورس کا کوئی پروسیس کنٹرول میں نہیں ہے. ہیومن ریسورس سے جتنی ڈیلنگ رکھنی ہے پلاننگ میں ہم نے پلان کر لیا تھا. اب اس کے مطابق ہم نے بندے سلیکٹ کیے، ان کو ہائر کیا، ان کو آن بورڈ لائے، پھر ان کو ٹیم کی صورت میں مجتمع کیا. ٹیم کی صورت میں ان کو ہم نے ٹیم ڈائنامک سکھائی. نالج اگر کسی کا کوئی گیپ تھا وہ اس کو ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ کر کے اس کو وہ نیڈ پرووائڈ کی اور پھر اسے کام پہ لگایا. اور کام پہ لگا کے کام کیا کرے گا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کا کیا رول ہے.
وہ یہ ڈائریکٹ مینج کے تھرو ہوتا رہے گا جس میں اسکیجول کاسٹ سب کچھ پڑا ہوا ہے. تو اس کو ہم نے کام پہ لگا دیا اور ہیومن ریسورس والا اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے. اب لازمی بات ہے کہ ہیومن ریسورس والے کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کام کی ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ کتنا اچھا یا برا کام کر رہا ہے, یہ تو ریزلٹس آنے پہ پتہ چلے گا. اور ریزلٹس کہاں جا رہے ہیں؟ ایگزیکیوشن سے پروجیکٹ ورک ڈیٹا is being sent to monitoring and control for analysis. پروجیکٹ ورک ڈیٹا جو ہے جب مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں پہنچتا ہے تو سارے کنٹرول جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وہ اس کے جھپٹ پڑتے ہیں, وہ اس کنٹرول کو اٹھا لیتے ہیں, اس ڈیٹا کو اٹھا لیتے ہیں اور سب اپنی اپنے طریقے سے اسے انالائز کرنا شروع کرے. اسکوپ دیکھتا ہے کہ اسکوپ میں تو نہیں گڑبڑ ہے, ٹائم دیکھتا ہے ٹائم میں تو نہیں کہ آگے پیچھے ہو گیا, کاسٹ, ہر کنٹرول اس کو اپنے نظر سے دیکھتا ہے اور اپنا اپنا انالیسس کر کے اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے انفارمیشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ ورک پرفارمنس انفارمیشن جنریٹ کرتے ہیں. یہ ورک پرفارمنس انفارمیشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا جو انٹیگریشن کا پروسیس ہے اس کا نام ہے مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک. سب سے اوپر لکھا ہوا ہے مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک. یہ ساری انفارمیشنیں اس کے پاس آ جاتی ہیں اور یہ انفارمیشنز کو جو کہ مختلف نالج ایریاز کے کنٹرولز نے اپنا اپنا انالیسس کر کے سمرائز کر کے دی ہیں, میں ان کو فردر کنسولیڈیٹ کر دیتا ہوں سب کو جوڑ کے, تو مجھے ایک سیملیس برڈز آئی ویو ملنا شروع ہوتا ہے کہ جی بڑی پکچر کیا ہے. اور وہ جو میں ایک کنسولیڈیٹڈ رپورٹ جنریٹ کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں ورک پرفارمنس رپورٹ. ورک پرفارمنس رپورٹ. تو آپ نے دیکھا ایگزیکیوشن سے جو چیز نکلی تھی وہ تھی ورک پرفارمنس ڈیٹا. ایگزیکیوشن سے مانیٹرنگ کنٹرول میں آئی تو ڈفرنٹ کنٹرولز نے اس کو انالائز کرنے کے بعد جو اس کا ریزلٹ نکالا وہ بنا ورک پرفارمنس انفارمیشن. یہ ہر کنٹرول سے نکلا, الگ الگ انفارمیشن آئی. ان ساری انفارمیشنز کو جب مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک نے ایک جگہ کنسولیڈیٹ کر دیا تو یہ بن گیا ورک پرفارمنس رپورٹ. وہ میں ابھی چینج ریکویسٹ کے پھڈے میں نہیں پڑا. چینج ریکویسٹ بھی ہر کنٹرول جب انالائز کرے گا تو اپنے اپنے انالیسس کی روشنی میں وہ چینج ریکویسٹ بھی موو کرے گا. اور یہ جو مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک ہے جس نے ساری انفارمیشنوں کو اکٹھا کر کے جوڑا ہے, تو جب اس کو برڈز آئی ویو میں چیزیں نظر آئیں گی, بڑے ہولسٹک ویو میں چیزیں نظر آئیں گی, تو یہ ان کو فردر انالائز کر سکتا ہے, اس قابل ہے, باقیوں سے زیادہ بہتر دیکھ سکتا ہے. اور ایسا ممکن ہے کہ جتنی چینج ریکویسٹیں باقیوں نے کر دی ہیں ان کے علاوہ کوئی ایک آدھ اور بھی بنتی ہو تو یہ وہ بھی کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک بھی چینج ریکویسٹ موو کر سکتا ہے. اور چینج ریکویسٹ اور کہاں سے آ سکتی ہے؟ ایگزیکیوشن سے بھی آ سکتی ہے, اسٹیک ہولڈر سے بھی آ سکتی ہے. تو چینج ریکویسٹ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. اور چینج ریکویسٹ جہاں کہیں سے بھی آئے گی, ایک جگہ ہے جہاں وہ سب چینج ریکویسٹیں آ کے سبمٹ ہوتی ہیں. کوئی مجھے بتا سکے گا کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ چینج ریکویسٹ کہاں ریسیو ہوتی ہے؟ جی, چینج ریکویسٹ کہاں ریسیو ہوگی؟ چینج کنٹرول میں, انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول میں. انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول میں. دس از دا اونلی ون سنگل پلیس. چینج ریکویسٹ دنیا میں کہیں سے بھی آ سکتی ہے مگر آ کے اس ایک باسکٹ میں ساری چینج ریکویسٹیں گرتی ہیں. اور یہ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کا کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی چینج ریکویسٹیں آئی ہیں ان کو انالائز کرے, ان کو پروسیس کرے, ان کو پروجیکٹ بورڈ کے سامنے رکھے اور الٹیمیٹلی ان کے اپروول یا ریجیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کو فائنلائز کرے. اگر کوئی چیز جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے تو پھر تو لازمی بات ہے کہ اگر چینج ریکویسٹ اپرووڈ ہو گئی ہے تو پھر تو اس کے مطابق جو تبدیلیاں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اور ڈاکومنٹس میں بنتی ہیں وہ کریں, اور یہ اپروو چینج ریکویسٹ کے ایگزیکیوشن کو بتا دیں کہ بھائی یہ اپروو ہو گئی ہے, تاکہ وہ آئندہ سے امینڈڈ نئے ورژن پلان کے ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے مطابق بقایا کام اس کے مطابق وہ کر سکے. اور اگر یہ اپروو نہیں ہوئی تو یہ فوراً اس بندے کو بتائے جس نے یہ چینج ریکویسٹ بھیجی تھی تاکہ وہ اس کو امپروو کرے. کیونکہ اگر وہ امپروو نہیں کرے گا تو جس پرابلم کی وجہ سے آپ نے چینج ریکویسٹ موو کی تھی وہ پرابلم تو ختم نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے جب تک اس کا کوئی نہ کوئی حل نہیں نکال لیا جائے گا تب تک وہ چینج ریکویسٹ وہ پرابلم ویلڈ رہے گی.
تو ہم نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. تو اگر یہ چینج ریکویسٹ جو میں نے کی تھی اگر وہ اپروو نہیں ہوتی تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے جب انٹیمیٹ ہو کہ یہ اپروو نہیں ہوئی تو میں آلٹرنیٹ کوئی اور سولوشن نکال کے اس کو اپروو کرانے کی کوشش کروں. مثال کے طور پہ ایک ایکٹیویٹی 8 دن کی ہے اور وہ 8 دن میں پوری نہیں ہو سکی, مطلب اس کی جو فائنل رپورٹ آئی ہے کمپلیشن کی وہ 10ویں دن آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز آلریڈی ٹیکن 2 days ایکسٹرا. سو اف اٹ ہیز ٹیکن 2 days ایکسٹرا, I can't go back in time and correct that. And this activity was on critical path also. And this activity was in the beginning. ابھی بہت سے کام باقی ہیں, ابھی 30 دن کا پروجیکٹ باقی ہے جو کہ اب 30 میں نہیں بلکہ 32 میں ہو جائے گا کیونکہ 2 دن ہم نے زیادہ کھا لیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اوورآل پروجیکٹ جو ہے وہ 2 دن ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اب ایسا کیا طریقہ ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو اسی وقت کے اندر ختم کر لوں جس میں کرنے کو کہا گیا تھا, جو اس کا اوریجنل پلان تھا, میں اس طرح اسے کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ جی شاید جی سر. یہ کیسے ہم اسے کریں کمپلیٹ؟ سر کوشچن سنا نہیں میں نے صحیح سے, اصل میں پیچھے سے کوئی آ رہا. اچھا اوکے, چلیں 1 منٹ میں شراز سے پوچھتے ہیں. شراز, جی شراز. فاسٹ ٹریکنگ. اوکے, فاسٹ ٹریکنگ کیسے کرے گی ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. ایڈیشنل ریسورسز لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایکسٹرا کام کر سکتے ہیں کہ اٹ کوڈ بی ڈیپینڈز اپون دی کنڈیشنز. اوکے, جی جو کچھ بھی کریں, شاید کوشچن بیسیکلی یہ تھا کہ ایک ایکٹیویٹی جو 10 دن کی تھی وہ 8 دن کی تھی, اس نے 10 دن لے لیے اور وہ کرٹیکل پاتھ پہ تھی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہو گیا سو ہو گیا, وہ 10 دن تو لگ گئے نا, ان کو آپ واپس جا کے ٹائم میں تو ٹھیک کر نہیں سکتے. اب یہ 2 دن کا جو زیادہ لگ گئے ہیں اور میرا پروجیکٹ 2 دن آگے ہونے کا چانس ہے اور میرے پہ پریشر ہے کہ پروجیکٹ کو اسی دن ختم کریں, تو ہاؤ وڈ آئی ڈو دیٹ؟ انہوں نے کہا فاسٹ ٹریکنگ یا کریشنگ کے تھرو. کیا یہ ان کا جواب ٹھیک ہے؟ سر فاسٹ ٹریکنگ مطلب یہی کہ آپ اس کو زیادہ مطلب ٹائم دینا, یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ریسورسز اس کو زیادہ ٹائم دیں, مطلب ریسورسز زیادہ لگا دیں. فاسٹ ٹریکنگ یہی ہے نا؟ رائٹ. نہیں, فاسٹ ٹریکنگ یہ نہیں ہے, وہ کریشنگ ہے. فاسٹ ٹریکنگ کا مطلب ہے کہ کاموں کو پیرلل کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے کچھ ٹائم کمپریس ہو جائے گا. اصل میں یہ دونوں جو ہیں یہ کمپریشن کی ٹیکنیکس ہیں. فاسٹ ٹریکنگ میں ہم کاموں کو اوور لیپ بڑھا کے ٹائم ریڈیوس کرتے ہیں, اور کریشنگ میں ہم ریسورس بڑھا کے اوور ٹائم لگا کے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیر اینی ویز بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بیسک مقصد یہی ہے کہ جو بقایا ٹائم بچا ہے اس میں سے 2 دن بچ جائیں, تو میں کوئی ایسا کمپریشن اسی لیے آپ نے استعمال کی نا کہ وہ 2 دن بچ جائیں, تو ان 2 دن کو بچانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کے اوپر میں رو نہیں سکتا بیٹھ کے, بلکہ جو بقایا کام باقی ہے اس کے اندر سے میں جوش نکال سکتا ہوں. تو یہ میری کمپریشن وغیرہ کے تھرو میں اس چیز کو اچیو کروں گا. تو جناب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چینج ریکویسٹ اس کی یہاں بنتی ہے. اب یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے آپ نے جو چینج کی اس سے آپ کا پلان امینڈ ہوگا, اور آئندہ آنے والوں کو پتہ لگے گا کہ ہم نے فرض کریں روزانہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی وجہ سے اب یہ پروجیکٹ 2 دن پہلے ختم ہو جائے گا, اور وہ جو 2 دن پہلے ختم ہوگا وہ اس 2 دن کی ویسٹیج کو کور کر لے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ آئی تھنک دس از ویری ویری کلیئر. رائٹ. تو یہ جناب آپ نے دیکھا کہ یہ کنٹرول ہیں. تو تمام کنٹرول جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنی اپنی چینج ریکویسٹ بنائیں گے, چینج ریکویسٹیں انٹیگریٹڈ ہو جائیں گی اور وہ اپروول یا ریجیکشن دے گا. اسی طرح جو ڈیلیوریبل ہے آپ کا, جو ڈیلیوریبل ایگزیکیوشن سے بن کے آیا
یہ آپ کو جو پروسیسز مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں نظر آ رہی ہیں 11 پروسیس ہیں. 11 مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں 11 پروسیس ہیں. ان 11 پروسیس میں سے صرف 2 پروسیس ایسی ہیں جو ڈیلیوریبل سے ڈیل کرتی ہیں اور باقی 9 پروسیس جو ہیں وہ پروسیس سے ڈیل کرتی ہیں, ورک سے ڈیل کرتی ہیں. آپ کہیں گے کہ پروسیس سے تو کوالٹی ایشورنس ڈیل کر رہا تھا, وہ جب پروسیس چل رہا تھا تب اس سے ڈیل کر رہا تھا تاکہ اس پروسیس کو اگر انہانس یا امپروو کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جائے. یہ جو پروسیس ہیں, اسکوپ ہے, ٹائم ہے, کاسٹ ہے, کوالٹی, یہ سب کچھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروسیس ہو چکی ہیں یا جو ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں وہ کیسے ختم ہوئی ہیں, اچھی ہوئی ہیں, بری ہوئی ہیں. اسکوپ اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے کہ یار اس نے کتنا, اس ایکٹیویٹی نے کیا اسکوپ پورا کرنا تھا, کیا اسکوپ پورا کیا کہ نہیں کیا. ٹائم دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنے ٹائم میں ہونی تھی ایکٹیویٹی, یہ اتنے ٹائم میں ہوئی کہ نہیں ہوئی. کاسٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہو, ہر کوئی اپنے اپنے نالج ایریا کے حساب سے دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دس کین اونلی بی ڈن وین دیٹ ایکٹیویٹی ہیز فنشڈ. تو یہ پروسیس کے ختم ہونے کے بعد یا ایک ایکٹیویٹی کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم اس کو اس کی ویریئنس انالیسس کر سکتے ہیں. اور یہ سارے پروسیس جو ہیں وہ اس ڈیٹا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ورک پرفارمنس ڈیٹا جو کہ ایگزیکیوشن سے آیا تھا, اور اس کو پروجیکٹ پلان کے اگینسٹ ملا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق ہے, اچھا برا فرق ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے. اس سے آپ کے پروسیس کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے. جہاں تک ڈیلیوریبل کا تعلق ہے تو ڈیلیوریبل کو 2 ہی طریقوں سے چیک کیا جا سکتا ہے. مطلب بیسیکلی تو اس کی ڈیلیوریبل کو ہم انسپیکٹ ہی کر سکتے ہیں. انسپیکشن اس کی 2 طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلے ڈیلیوریبل جب ایگزیکیوشن سے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں پہنچتا ہے تو کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے گردن سے, ادھر اور اپنی انسپیکشن کرو, تم کیا چیز ہو. کوالٹی کنٹرول کے سٹینڈرڈ کے مطابق اگر وہ چیز ہوگی تو اس دروازے سے پاس ہوگا, نہیں تو اس کو دھکے مار کے واپس بھیجا جائے گا, جاؤ ٹھیک ہو کیا کہ تم نے کیا مطلب جو کام کرنے تھے یا جس طرح کی کوالٹی ریکوائرڈ تھی وہ کوالٹی تمہاری پوری نہیں ہے, اس لیے یو گو بیک اینڈ کریکٹ دیٹ. اس کا مطلب ہے کوالٹی والا ایک زبردست چیک بیٹھا ہوا ہے جو کسی چیز کو وہ یہ نہیں چیک کرتا کہ جی آپ کے سپیکس پوری ہیں کہ نہیں ہیں, آپ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو سپیکس ہیں کیا وہ ٹالرنس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. ایک بھی سپیک اگر ٹالرنس سے باہر نکلتی ہے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. جب کوئی چیز کوالٹی میں پاس ہو کے آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو پاس ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ویریفائڈ ڈیلیوریبل. یہ جو ڈیلیوریبل آیا تھا جب کوالٹی کنٹرول سے پاس ہو جائے گا تو ویریفائڈ ڈیلیوریبل ہو جائے گا. یہ ویریفائڈ ڈیلیوریبل ہم آگے ویلیڈیٹ اسکوپ کے پروسیس کو بھیجتے ہیں جو ایک چیک لسٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کیا کیا ہونا چاہیے تھا. کوالٹی کوئی چیک نہیں کر رہا, اسے پتا ہے کہ میرے پاس جو مال آئے گا کوالٹی اس کی ٹھیک ہوگی. وہ ادھر بیٹھ کے فیچر چیک کر رہا ہے, یہ سارے فیچر ہیں اس کے اندر چیک لسٹ کے اندر, اگر وہ سب ہیں تو وہ کہتا ہے جی یہ ایکسپٹڈ ہے, مطلب وہ یوزر ایکسپٹنس کر رہا ہے. تو یوزر ایکسپٹنس جو ہے وہ کام ہے اسکوپ ویلیڈیشن کا, اور یوزر ایکسپٹنس ہو جائے تو یہ چیز پاس ہے, اب اس نے پیچھے کبھی نہیں جانا. جو چیز پاس ہو جاتی ہے فائنل یوزر ایکسپٹنس میں وہ فائنل ویلیڈیٹڈ یا ایکسپٹڈ ڈیلیوریبل کہلاتا ہے. اور وہ ایکسپٹڈ ڈیلیوریبل اب کسٹمر کے ہاتھ میں ہی جائے گا, ہم کلوزنگ کے حوالے کر دیتے ہیں, کلوز جو ہے وہ پروجیکٹ کی کلوزنگ کرنے کے بعد وہ چیز جو ہے کسٹمر کے حوالے کر دیتے ہیں. تو 2 پروسیس صرف ڈیلیوریبل سے ڈیل کریں. ڈیلیوریبل پہلے جاتا ہے کوالٹی کنٹرول کے پاس, وہاں سے پاس ہونے کے بعد اسکوپ ویلیڈیشن کے پاس, اور وہاں سے آؤٹ. اور جہاں تک پروسیس کا تعلق ہے تو سارے پروسیس جتنے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ورک پرفارمنس ڈیٹا ہم سب کو مل جاتا ہے, سوائے انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کے تقریباً سب کو ورک پرفارمنس ڈیٹا مل جاتا ہے. وہ سب اپنے اپنے انداز میں اس کو انالائز کرتے ہیں, ورک پرفارمنس انفارمیشنیں بناتے ہیں, پھر جناب وہ چینج ریکویسٹیں کرتے ہیں, اور چینج ریکویسٹیں انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کو بھیج دی جاتی ہیں. ورک پرفارمنس انفارمیشن مانیٹرنگ کنٹرول پروجیکٹ ورک کو بھیج دیا جاتا ہے, وہ اس کو کمپائل کر کے ورک پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے. اگر فیل کرتا ہے کہ ابھی بھی مزید کچھ چینج ہو گئی بنتی ہے وہ بھی موو کر دیتا ہے چینج ریکویسٹ, وہ بھی انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کو جاتی ہے. انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول ان تمام چینج ریکویسٹوں کو پروسیس کرتا ہے, اور جو اگر چینج آ گئی تو اس کو ایگزیکیوشن کو انٹیمیٹ کرتا ہے, پلانس کو امینڈ کر دیتا ہے. اور یہ سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں, ایگزیکیوشن جب تک چیزیں ٹھیک نہیں بنیں گی, ڈیلیوریبل سب ٹھیک نہ ہو جائیں
اور جب تک سارے پروسیس کمپلیٹ نہ ہو جائیں تب تک یہ سائیکل واپس جاتی رہے گی, کریکشن ہوتی رہیں گی, چینج ریکویسٹنگ ہوتی رہیں گی. لیکن جب چیز بھی صحیح بن گئی اور کام بھی پورے ہو گئے تو اب آپ کا پیچھے جانے کا تو راستہ بند ہو گیا. اب آپ ایگزیکیوشن میں واپس تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا پروجیکٹ کا کام ختم. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول نے سارا کام کر لیا, کوئی چیز نہیں بچی, یوزر ایکسپٹینس آپ نے کر لی, ایوری تھنگ از ڈن. ناؤ یو گو موو اوور ٹو دی کلوزنگ پروسیس گروپ, اور وہاں پہ دو پروسیس ہیں. ایک اوور آل پروجیکٹ کی انٹیگریشن کا پروسیس ہے, کلوز پروجیکٹ کا فیز, اور دوسرا کلوز پروکیورمنٹ. کلوز پروکیورمنٹ از اے سبارڈینیٹ پروسیس. جتنے ٹھیکے آپ نے آؤٹ سورس کیے ہوئے تھے ان کے لیے ہم نے کلوز پروکیورمنٹ کو رکھا ہے کہ بھائی تم ذرا چیک کر کے بتاؤ کہ کیا یہ ہوتا ہے آڈٹ, یہ پیپر آڈٹ ہوتا ہے. اس کے اندر مجھے انشور کرتا ہے کہ کاغذی پروف اویلیبل ہے کہ سارے کانٹریکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے سب ڈیلیوریبل دے دی ہیں, کوئی پیسہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی کام آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ وہ انشور کرے گا مجھے کلوز پروکیورمنٹ. اور جو اوور آل پروجیکٹ کا ہے وہ میں خود انشور کروں گا پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے کہ پروجیکٹ کا کوئی کام آؤٹ اسٹینڈنگ تو نہیں رہ گیا, سارے ڈیلیوریبل ہمیں مل چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. If everything is okay, then we will hand over the deliverable to the customer and all the project assets are given back to the organization including human resource, سب فارغ. جس وقت پروجیکٹ کلوز ہو جائے تو کلوز ہونے کے بعد پروجیکٹ کا کوئی کام باقی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ابھی پروجیکٹ کا اکاؤنٹ بینک میں کھلا ہوا ہے, اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا. بندے, کرسی, میز, ہر چیز, nothing which can refer to the project will remain except for the documents. اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آرگنائزیشن پروسیس ایسٹس میں چلے جائیں. یہ جناب جو کہانی میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے اس کے بارے میں آپ کس حد تک کلیئر ہیں؟ کافی تو ریوائز ہوگی سر. ریوائز ہو گیا. Who is managing this close procurement? Project manager. ہاں جی, project manager is the only person responsible for the day-to-day working of the project. He is responsible for everything. But if you think it is too much of work, then as a project manager you can hire people under you who can help you. آپ ایک کوالٹی مینیجر رکھیں, ایک رسک مینیجر رکھیں, ایک ایچ آر مینیجر رکھیں, جو مرضی رکھیں آپ. لیکن اگر آپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں تو خود ہینڈل کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے نیچے بندے رکھیں. لیکن جو بندے رکھیں گے وہ بھی جواب دہ آپ ہی کو ہوں گے اور آپ ہی جواب دے ہوں گے آگے اپنے باس کو. تو اوور آل ریسپانسبلٹی آف دا پروجیکٹ ریمینز آن یور شولڈر. باقیوں کو تو آپ نے اپنی مدد کے لیے رکھا ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر کوالٹی والے نے اچھا کام نہیں کیا, تو کوالٹی والے نے اچھا نہیں کام کیا, جوتے آپ کو پڑیں گے. اچھا جی, یہ تو ٹیبل تھا اور اس کے ہم نے پروسیس کو. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو یہ میری باتیں کچھ سمجھ آئی ہیں, 10% بھی سمجھ آئی ہیں, تو آپ کو اس بات کی تو سمجھ آئی گئی ہوگی کہ اس میں رٹے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے میری بات کو دل پہ لے لیا سر, آپ نے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیا اس کے اوپر. نہیں, دس از ایکچولی, میں آپ یقین کیجئے کہ یہاں پہ ٹرینرز یہ پڑھاتے ہیں کہ جناب صفحہ نمبر فلانا اس کو رٹ لو کہ پاس ہو جائے گا. وٹ نان سینس از اٹ؟ اس سے بڑی کوئی مطلب احمقانہ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کچھ کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کیا ہے, یہ کیسے بیہیو کرتا ہے, اس میں کس کے پاس جانا ہے, کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اس کو رٹ کے کوئی پاس ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو مطلب اس کو رٹنے کی نہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سے لاجک نکالنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اس کا لاجک سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ پروجیکٹ پی ایم پی ایگزام تو ایک طرف, آپ اپنے پروفیشنل لائف میں بالکل ایک دم فٹ ہو جائیں گے. پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو, آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس بندے کو نہیں پتا کون سی چیز کدھر جاتی ہے. تو یہ فلو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی میں نے فلو آپ کو دکھایا نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو صرف زبانی سمجھایا ہے. اب میں آپ کو فلو دکھاتا ہوں. ڈائیگرام ابھی آ جائے گا آپ کے پاس, میں پھر شروع کر دوں. یہ ہے آپ کا فگر 3.3 ہے, یہ آگے ہوگا ابھی آپ کے پاس. فگر 3.3 پی ایم بی او کے کا. اس کو ذرا دیکھیے اس میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں
although it might not be clear, میں ابھی بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ایک منٹ کے جی اپنا شاید آپ نے کب جانا کتنے بجے ہے؟ سوری سر آپ نے جانا کب ہے شاید؟ سر بس میرا تو 15 منٹ ہے بس. اچھا اچھا چلیں میں یہ لیکچر ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا, تو میں یہ پورشن کمپلیٹ کر کے تو پھر آپ بے شک نکل جائیے گا, پھر ہم بعد میں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر, میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا. ہاں لیکن زیادہ نہیں, میں بہت زیادہ آگے نہیں جاؤں گا, میں کل آپ کے ساتھ ہی پھر آگے ڈسکس کریں گے. اچھا جی, تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہے جی سارا حساب کتاب. اب اس کو آپ نے براڈلی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. یہ جناب پروسیس گروپس کا انٹریکشن ہے. اس کے اندر انڈیویجول پروسیسز کا انٹریکشن تو نہیں دکھایا گیا اس ڈائیگرام کے اندر, لیکن اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جو 5 پروسیس گروپ ہیں, انیشیشن, پلاننگ, ایگزیکیوشن, مانیٹرنگ, کنٹرول اور کلوز, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور باہر کسی چیز کے ساتھ, اندر باہر کی چیزوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں ذرا غور سے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا. یہ انیشیشن ہے, آپ کو یہ مارکر نظر آ رہا ہے نا جو میں گھما رہا ہوں, یہ انیشیشن ہے, یہ پلاننگ ہے, یہ ایگزیکیوشن ہے, یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے, اور یہ کلوزنگ ہے. اب آپ اس میں یہ کچھ ایروز بنے ہوئے ہیں, کالے والے ایروز جو ہیں یہ وہ ایروز ہیں جو کسی ایک پروسیس گروپ سے دوسرے میں جا رہے ہیں. مطلب ان ایرو کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک پروسیس گروپ سے کسی دوسرے پروسیس گروپ میں ہی جا سکتے ہیں, کہیں اور چیز سے لنک نہیں کر سکتے. یہ کالے والے. جو گرے والے ہیں وہ آؤٹ سائڈ اینٹی کے ساتھ لنک کر رہے ہیں, وہ گرے ایروز ہیں. مثال کے طور پہ پروجیکٹ سپانسر ہے, آرگنائزیشن ہے, کسٹمر ہے, سیلر ہے, یا پھر آپ کا پروجیکٹ آرکائیو ہے, پروجیکٹ ڈاکومنٹ جہاں رکھے ہوئے آپ نے. اب ذرا یہ دیکھیے, یہ جو باکسز ہیں نا الگ الگ, یہ جو انیشیشن, پلاننگ وغیرہ, ان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بعد میں ڈسکس کریں گے. فار دا ٹائم بینگ ان کو انیشیشن کرنے کے لیے مجھے کیا انپٹ چاہیے, اور انیشیشن کے اینڈ پہ مجھے کیا ملے گا, ہمیں اس وقت اس سے مطلب ہے کیا ملے گا اور کہاں جائے گا, کون سی چیز اس کو انپٹ چاہیے اور وہ کہاں سے آئے گی. تو ادھر شروع میں دیکھیے, دا اسٹوری سٹارٹس ود دا پروجیکٹ اسپانسر. پروجیکٹ اسپانسر کو کوئی حکم دیتا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے کام کروانا ہے, اور اس کے ہاتھ میں یہ چیزیں پکڑا دی جاتی ہیں, 3 چیزیں, پروجیکٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک, بزنس کیس اور ایگریمنٹ, کہ بھائی جان اب آپ یہ پروجیکٹ شروع کریں. He enters armed with these documents, enters into the initiation, and then he starts developing an authorization. He selects a project manager, he authorizes this project manager through a charter to do this project. And then the project manager, once he has the project, he asks certain questions for clarifications کہ اس میں کیا ہے, اپنا مینٹل اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے, اور پھر دوسری چیز وہ یہ دیکھنا شروع کرتا ہے who are the different people or stakeholders جن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا, اور ان لوگوں کے بارے میں وہ ساری کاروائی. تو اب جناب ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو یہی 2 کام تھے نا آپ کے انیشیشن کے اندر, چارٹر بنتا ہے اور اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ورک آپ لوگوں کو پتا ہے کیا چیز ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ایک چیز لے کے آ رہا ہے یہ ساتھ اپنے, وہ کیا چیز ہے؟ ہائی لیول اسکوپ آف ورک ہوتا ہے سر. اوکے, چلیں میں کسی حد تک آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن اس کو اسکوپ نہ کہیے, یہ اسکوپ نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے, یہ ڈاکومنٹ ہائی لیول ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ بہت ہی زیادہ ہائی لیول ہے. Statement of work is not created by the project manager or the project sponsor or even our organization کی کسی بھی بندے نے نہیں بنائی. یہ جس کا ٹھیکہ ہے, جس کا کام ہے, جس کا کانٹریکٹ ہے جو ہمیں ملا ہے, اس نے جب یہ سوچا کہ یار یہ کام میں خود نہیں کر سکتا, مجھے یہ کام کسی کو آؤٹ سورس کر دینا چاہیے, اس وقت اس نے آؤٹ سورس کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ لکھا تھا جس میں اس نے بریفلی ڈسکرائب کیا تھا کہ what is the statement of work, کام کیا کروانا ہے. This is not a very lengthy document, this is not a very detailed document. So it should be a part of RFP then. مزے کی بات یہ ہے کہ RFP is based on this document.
RFP business document. Okay. Yes. All right. یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ کام میں نے خود نہیں کرنا کسی سے کروانا ہے تو اس کو کہتے ہیں میک اور بائی ڈیسیژن. جب اس نے یہ میک اور بائی ڈیسیژن کیا تو اس نے اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھی. اسٹیٹمنٹ آف ورک کے بعد پھر وہ تفصیلی پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ لکھنا شروع کرتا ہے, RFP RFQ جو بھی بنانا ہے, اور پھر اس کا ٹینڈر فلوٹ کرتا ہے, اور پھر کاروائی شاروائی ہونے کے بعد جب یہ کانٹریکٹ کسی کو ہمیں جیسے ایوارڈ ہو گیا, جب یہ کانٹریکٹ ہمیں ایوارڈ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کانٹریکٹ بھی یا ایگریمنٹ کی بھی موجود ہے, اور وہ بنیادی جو پہلا ڈاکومنٹ تھا اسٹیٹمنٹ آف ورک وہ بھی موجود ہے. اب آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ انیشیٹر جو لے کے آ رہا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ آج کل آ رہی ہوتی ہے جاب ڈسکشن میں. آئی نو دیٹ آپ تو اس سیٹ اپ میں نہیں ہے جاب ہنٹنگ کے, مگر میں تو ہوں. اس میں تو اینڈ ٹو اینڈ رول, PM is required on end to end role. اینڈ ٹو اینڈ کا مطلب ہے کہ ہی ول بی انوالوڈ فرام دی انسپشن ٹل دی کلوزر آف دی پروجیکٹ. اس میں جو پروجیکٹ انیشیٹر جو ہے ادھر بھی PM بیٹھا ہوگا, اس کا مطلب انیشیشن سے پہلے PM آ جائے گا. اصولن تو نہیں ہوتا, لیکن وہ جو جاب ہنٹر ہے جو لینے آپ کو جاب وغیرہ, وہ جو مرضی انگریزی لکھے بھائی اس کی مرضی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک آدمی سے 10 کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو پروجیکٹ مینیجر ہے, آپ سے وہ بزنس اینالسٹ کا بھی رول لیتے ہیں, سیلز کا بھی لیتے ہیں, مارکیٹنگ کا بھی لیتے ہیں, اور آخر میں پروجیکٹ مینیجر بھی ہیں. وہ بہت اکاؤنٹ مینیجر ہو جاتے ہیں وہ. مگر میں جس لاسٹ آرگنائزیشن میں تھا نا, وہاں پہ بھی اینڈ ٹو اینڈ کا ایک کنسپٹ آ گیا تھا. اینڈ ٹو اینڈ اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے نا, تو وہ انیشیشن سے کلوزنگ تک ہے. لیکن میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, وہ لوگ پرپوزلیں جب بناتے ہیں وہ اصل میں بزنس اینالسٹ کا کام ہوتا ہے. پرپوزلیں بنانا, وہ کاروائی کرنا, کانٹریکٹ والوں کا کام ہوتا ہے. پروجیکٹ مینیجر کا تو کوئی کام نہیں ہے ان میں. لیکن لوگ ڈاکومنٹ کو ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کے اندر انٹرپریٹ کرنا, ہاں وہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کو ادھر سے شروع سے انوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے اس میں اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن میں بیسیکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اینڈ ٹو اینڈ کے اندر یہ کور نہیں ہوتا. اینڈ ٹو اینڈ تو انیشیشن سے تک جاتا ہے. تو اینی ویز اوکے, تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ 3 چیزیں یہاں سے آ گئی. بزنس کیس کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. بزنس کیس وہ فیزیبلٹی ہے یا وہ چیز ہے جو اس پروجیکٹ کی وائبلٹی بتاتی ہے. لیکن یہ وائبلٹی کس نے بنائی ہے, کس کی بنائی ہے؟ یہ کسٹمر کی نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک اور ایگریمنٹ کے درمیان ہے. یہ اس بات کی ہے کہ جب اخبار میں اشتہار آیا تھا اس کانٹریکٹ کا, تو وائی ڈڈ وی بڈ آن اٹ, ہمیں کیا ضرورت تھی اس پہ بڈ کرنے کی؟ ہم نے اپنا ایک بزنس کیس بنایا ہوگا. اخبار میں اشتہار تو بہت آتے ہیں, ہمارے ہر ایک میں کیوں نہیں بڈ کر دیتے؟ ہم نے اس کے لیے کیوں بڈ کیا؟ کیونکہ ہم اس طرح کا کام کرتے تھے, ہمیں اس میں فائدہ نظر آیا. تو اس کا مطلب ہے ہمارا بزنس کیس بنتا ہے. تو بزنس کیس باقاعدہ طور پہ کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا. یہ بزنس اینالسٹ نارملی یہ کام کرتا ہے. جب اسے سیلز والے لیڈ لا کے دیتے ہیں کہ جناب یہ کانٹریکٹس مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ بزنس اینالسٹ ان سے سلیکٹ کرتا ہے, چوز کرتا ہے, اور جو اپروپریٹ ہوتا ہے اس کا بزنس کیس بناتا ہے, باس کے پاس لے کے جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, یہ ہمیں مل جائے تو کمال ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد پھر نیگوسیشن الا بلا سارا کاروائی ہوتی ہے. جب کانٹریکٹ مل جاتا ہے اس کے بعد پروجیکٹ اسپانسر کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, اور پھر وہ پروجیکٹ مینیجر کو ہائر کرتا ہے اور اس کو چارٹر دیتا ہے. تو بزنس کیس ہماری کمپنی کا وائی ڈڈ وی بڈ فار دیٹ, اور کانٹریکٹ وہ جو ہم نے سائن کیا کانٹریکٹر کے ساتھ, اپنے کسٹمر کے ساتھ, اور اسٹیٹمنٹ آف ورک جو کسٹمر نے جب میک اور بائی ڈیسیژن کیا تو اس نے جو پہلا ڈاکومنٹ بنایا تھا یہ وہ ہے. عموماً یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے یہ آپ کے کانٹریکٹ کا بھی پارٹ ہوتا ہے, کانٹریکٹ کا بھی پارٹ ہوتا ہے. اینی ویز جی, تو انیشیشن ہو گئی تو چارٹر بن جائے گا, اور اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو اسٹیک ہولڈر کی لسٹ بن جائے گی, اور اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کو مینج کرنے کی اسٹریٹجی بن جائے گی. اب جناب کیا ہے کہ اب ہم پلاننگ میں داخل ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو بنیادی ضروریات تھیں پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنے کی وہ پوری ہو گئی. ہاں البتہ ایک اور بھی چیز دیکھ لیجئے, آرگنائزیشنل پروسیس ایسیٹس اور انٹرپرائز نارمل فیکٹر. آرگنائزیشن سے انیشیشن کو وہ بھی 2 چیزیں مل رہی ہیں. 3 چیزیں تو اسپانسر لایا تھا نا, 2 چیزیں آرگنائزیشن کی طرف سے اسٹینڈرڈ مل رہی ہیں, آرگنائزیشن پروسیس ایسیٹس اور انٹرپرائز نارمل فیکٹرز. اور مزے کی بات ہے یہ دونوں چیزیں ہر کسی کو مل رہی ہیں. پلاننگ کو بھی مل رہی ہیں,
ایگزیکیوشن کو بھی مل رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ والا ایرو, یہ پلاننگ کو مل رہی ہے, یہ ایگزیکیوشن کو مل رہا ہے, یہ والا ایرو جو جا رہا ہے یہ جناب کنٹرول کو جا رہا ہے, سوری یہ ایگزیکیوشن جا رہا ہے, یہ کنٹرول کو جا رہا ہے, اور یہ ایک اس طرف سے جو ایرو جا رہا ہے یہ کلوزنگ کو بھی جا رہا ہے. تو لیسنز لرنڈ اور یہ جو چیزیں انٹرپرائز ہیں یہ سبھی کو چاہیے, تو یہ تو سب کو دینا ہی دینا ہے, اس میں تو کوئی گھبلے والی بات نہیں ہے. پروجیکٹ چارٹر بنا ہے انیشیشن سے, اور جو اسٹیک ہولڈر لسٹیں وغیرہ بنی ہیں یہ آ جائیں گی پلاننگ میں. پلاننگ کو بھی یہ دونوں آئٹم مل جائیں گے, آرگنائزیشن پروسیس ایسیٹس اور انٹرپرائز نارمل فیکٹر. اس کے علاوہ اس کو ایک تو کسٹمر کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ چاہیے, ایک اس کو ریسورس کیلنڈرز چاہیے, اور ایک اس کو کسٹمر اور ہماری آرگنائزیشن کے درمیان کانٹریکٹ کے علاوہ اگر کوئی ٹیمنگ ایگریمنٹس ہیں کہ آپ کی اور ہماری ٹیم مل کے کوئی کام کرے گی, ایسی صورتحال ہوتی ہے, اگر ایسی ہے اس کا کوئی الگ سے ڈیل یا ایم او یو یا کوئی چیز سائن ہوئی ہے تو اس کے مطابق پلاننگ کی جائے گی نا. تو یہ اس لیے اس کا ایرو یہ آ رہا ہے. تو یہ جناب ہمارے سارے ان پٹ ایروز جو پلاننگ کے ہیں وہ مکمل ہو گئے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو آؤٹ پٹ ایروز جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. یہ ایک ایرو بالکل نیچے کی طرف براؤن گرے کلر کا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد ہے کہ پلان کے اندر جتنی بھی ڈاکومنٹیشنز بنی ہیں, کوئی فائلیں بنی ہیں, کوئی کیلکولیشنز ہیں, کوئی ایسٹیمیٹس ہیں, اللہ بلا, وہ سب کچھ پروجیکٹ ڈاکومنٹ میں, آرکائیو میں یا ڈیٹا بیس میں جمع کر دیا جائے. جو فائنل شکل پلان کی بنی ہے جس کے اندر مینجمنٹ ڈیٹیلز ہیں اور فائنل جو بیس لائن ہے وہ چیز پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کہلاتی ہے, اور اس کی ایک کاپی ایگزیکیوشن کو, ایک مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو اور ایک کلوزنگ کو بھیج دی جاتی ہے. پھر ایک ایرو نیچے کی طرف کالا آ رہا ہے جو ایگزیکیوشن میں گھس رہا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے میک اور بائی ڈیسیژن اینڈ سورس سلیکشن کرائٹیریا. یہ کیا ہے میک اور بائی ڈیسیژن؟ یہ تو اسی طرح کی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کی. ہم نے کہا کہ جس نے ہمیں یہ ٹھیکہ دیا ہے اس نے جب یہ سوچا ہوگا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ اس کا میک اور بائی ڈیسیژن تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کام ہمیں ملا ہے اس میں سے کام تو ہم خود کر رہے ہیں, لیکن کچھ آئٹم کام کے ایسے ہو سکتے ہیں جو ہمارے بس میں نہ ہوں, جن کا رسک ہائی ہو, ہماری کیپبلٹی سے باہر ہو, ہماری کیپیسٹی سے باہر ہو. تو ہم اپنے کاموں میں سے وہ کام جو خود نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کریں گے ان کی میک اور بائی ڈیسیژن کرتے ہیں, اور پھر ہم کانٹریکٹرز کو ڈھونڈنے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے اس کو سلیکشن کا طریقہ کار بناتے ہیں, سورس سلیکشن کرائٹیریا اسٹیبلش کرتے ہیں, اور یہ سب بنا کے ایگزیکیوشن کو دیتے ہیں. پلاننگ میں ہم فزیکلی کانٹریکٹرز کو ہائر نہیں کرتے, ایگزیکیوشن میں جب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ ایگزیکیوشن میں ہم کانٹریکٹرز کو بھی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. جو ہم نے پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس وغیرہ بنائے ہیں, لازمت اسٹیٹمنٹ ورک بھی بنے گی, پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ سارے بنے گے, آر ایف پی, آر ایف اے جو بھی بنی ہے, ٹینڈر نوٹس وغیرہ, اس کو ہم عمل میں لے کے آئیں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پروکیورمنٹ کا سیلر پرپوزل دے گا اور ہم الٹیمیٹلی اسے اوارڈ کریں گے کانٹریکٹ, لازمی ہے چوز کر کے کریں گے, کسی ایک کو کریں گے. تو اور جو پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس ہیں جب یہ پلاننگ میں جب وہ بنے, جب یہ میک اور بائی ڈیسیژن ہوا تو وہ بنے, تو وہ پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ ہم انیشیشن کو بھی بھیجتے ہیں, کیونکہ انیشیشن میں آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر بیٹھا ہوا ہے. آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ کافی نہیں ہے, ہم نے کچھ اور ریکوائرمنٹس نکالی ہیں پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ, ان کی روشنی میں ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اور کون سے اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں جو ہمارے پروسپیکٹیو وینڈرز ہو سکتے ہیں. تو یہ اس لیے پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے انیشیشن کو بھیجے جا رہے ہیں. تو ایک ایرو جو اوپر جا رہا ہے اس کی بھی ریزن پتہ چل گئی, جو نیچے جا رہا ہے ایگزیکیوشن کو اس کی بھی ریزن پتہ چل گئی, اور باقی تو سب ایرو ہم نے ڈسکرائب کر ہی دی. اب جناب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن اور مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے درمیان ملاقڑہ ہے سارا. باقی چیزیں تو ہمیں سمجھ آئی گئی ہیں, باقی سارے ایرو ہم نے اس کے ڈسکس کر لیے ہیں. صرف یہ جو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے ساتھ آنا جانا لگا ہوا ہے اس کا وہ ہے. آپ کو میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ایگزیکیوشن سے ڈیلیوریبل نکلتی ہے اور ورک پرفارمنس ڈیٹا نکلتا ہے. ڈیلیوریبل آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کہاں چیک ہوتی ہے. ڈیلیوریبل پہلے کوالٹی کنٹرول کے پاس جاتی ہے, وہاں سے ویریفائی ہوتی ہے, ویریفائی ہونے کے بعد ویلیڈیٹ اسکوپ کے پاس جاتی ہے, وہاں سے وہ ایکسیپٹیبل ڈیلیوریبل بن کے باہر نکل جاتی ہے. یہ کہانی ہے ڈیلیوریبل کی. جہاں تک پروسیس کا تعلق ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سارے ہی کنٹرولز کو ڈیٹا چاہیے. تو جو ورک پرفارمنس ڈیٹا جو جہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, جو خبریں جنریٹ ہو رہی ہے کہ یہ ہو گیا اس تاریخ کو فلانی چیز ختم ہو گئی, فلانی یہ ہو گئی, یہ جو بھی چیزیں پروگرس رپورٹ میں آ رہی ہیں
یہ سب کی سب تمام کنٹرولز کو جا رہی ہیں اور وہ سب اپنی اپنی کتاب کھول کے بیٹھے ہیں پلاننگ کی اور دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے مطابق کام ہوا کہ نہیں ہوا, اور اگر اس کے مطابق کام نہیں ہوا تو وہ کیا کر رہے ہیں, جو کام اس کے مطابق نہیں ہوا اس کا چینج ریکویسٹ بنا رہے ہیں, اس کا انالیسس کر رہے ہیں, ورک پرفارمنس انفارمیشن بنا رہے ہیں, انفارمیشن مانیٹرنگ کنٹرول کو جا رہی ہے اور وہاں سے وہ رپورٹ بن رہی ہے, اور وہ جو ہیومن ریسورس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ رپورٹ واپس ایگزیکیوشن میں بھی بھیجی جائے گی. یہ آ رہی ہے, یہ دیکھیے پرفارمنس رپورٹ جا رہی ہے واپس, یہ ورک پرفارمنس رپورٹ لکھنا چاہیے. اور پھر جناب جو ہمارے سلیکٹڈ سیلرز اور ان کے کانٹریکٹس ہے وہ بھی ہم مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے حوالے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹھیکے دے دیے, اب تم جانو اور تمہارا کام. وہاں پر پروکیورمنٹ کا ایک پروسیس یا کانٹریکٹ مینیجر ایک بیٹھا ہوگا جو سارے جو ٹھیکیدار ہیں ہمارے, ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ کی کلازز لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ رکھے گا. یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں ہوگا. اور جو ہم خود کریں گے کام وہ ڈیلیوریبل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیلیوریبل کے حوالے سے کوالٹی کنٹرول اس کو ویلیڈیشن والا کام ہوگا, اور باقی تمام کنٹرول جو ہیں وہ ورک پرفارمنس ڈیٹے کو کنورٹ کر کے انفارمیشن بنائیں گے اور وہ چینج ریکویسٹ وغیرہ کریں گے. تو وہ کہانی, اگر کوئی چینج ریکویسٹ بنی اور اپروو ہو گئی تو وہ اپروو ہوئی چینج ریکویسٹ واپس ایگزیکیوشن کو بتائی جائے گی کہ جناب آپ فلانی چینج اپروو ہو گئی ہے اور اب آپ اس کے مطابق بدلے ہوئے پلان کے مطابق کام کرنا شروع کریں. ایک چیز اور, کوالٹی ایشورنس جو ایگزیکیوشن میں ہو رہی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ کوالٹی ایشورنس جہاں اس لیے ہو رہی ہے کہ چلتی ہوئی پروسیس کی کوالٹی کو دیکھنا ہے, تو یہ ایک ہٹ اینڈ ٹرائل والا کام ہے. کبھی ادھر سے دیکھے گا, کبھی ادھر سے دیکھے گا, کوئی غلطی پکڑی جائے گی, کوئی بچ جائے گی, لیکن یہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے یہ ساری غلطیاں نہیں پکڑی جا سکتی اور پروسیس امپروو نہیں ہو سکتی. مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے, جو ڈیلیوریبل میں کوئی غلطی نکل آتی ہے, تو مثال کے طور پہ جوتا بنا ہے, جوتے کی ایڑی ٹوٹی ہوئی ہے یا صحیح طرح سے جڑی نہیں ہوئی, تو یہ ریجیکٹ ہو گیا نا آئٹم. اور یہ جو کوالٹی کنٹرول کی میئرمنٹ ہے یہ واپس ایگزیکیوشن میں کوالٹی ایشورنس کو بھیج دی جاتی ہے کہ یار دیکھو نا یہ جوتے کی ایڑی کیوں نہیں چپکی ہوئی. وہ کہتا ہے 1 منٹ میں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں کون سے پروسیس نے گڑبڑ کی ہے. جس پروسیس میں ایڑیاں فٹ ہوتی تھیں ادھر جا کے وہ چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار ایڑیاں کہاں کس جگہ سے گزر کے لگتی ہیں. پتا چلے ایک جگہ پہ اس میں جہاں گوند لگائی جاتی ہے وہ گوند سے ہی نہیں آ رہی اور وہ اس کی وجہ سے وہ صحیح طرح چپکا نہیں ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ غلطی کیا ہے تو غلطی سے پروسیس کی جڑ تک پہنچنا, جو جہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اس جگہ کو پکڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ادروائز کوالٹی ایشورنس والا لگا رہے تو غلطیاں تو وہ پکڑے گا آڈٹس کر کے, لیکن ساری غلطیاں شاید وہ نہ پکڑ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کوالٹی کنٹرول کی میجرمنٹ ہوتی ہے, کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے, تو وہ انسٹرومنٹل ہوتا ہے کوالٹی ایشورنس کے لیے, ایک بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ وہ غلطیوں کے گھر پہنچ جاتا ہے جا کے. تو یہ سائیکل چلتی رہے گی جب تک کہ ساری چیزیں ٹھیک سے پاس نہ ہو جائیں, ڈیلیوریبل سارے پاس نہ ہو جائیں. اور اچھا ٹھیک ہے, شاید تھینک یو ویری مچ, کل انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. پھر جب تک یہ سارا پاس نہ ہو جائے, اور اگر کوئی چینج ریکویسٹ ہے تو وہ چینج ریکویسٹ اگر کوئی غلطی نہیں ہے تو چینج ریکویسٹ بھی نہیں ہوگی. اگر پروسیس سارے ٹھیک ہو رہے ہیں تو چینج ریکویسٹ نہیں ہوگی. اگر کام سارے مکمل ہو گئے, ڈیلیوریبل سارے ڈیلیور ہو گئے, تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوالٹی کنٹرول میجرمنٹ بھی نہیں جائے گی, پرفارمنس رپورٹ بھی نہیں جائے گی, اپروو چینج ریکویسٹ بھی نہیں جائے گی. اس کا مطلب سائیکل ٹوٹ گیا, وہ جو گھومے جا رہا تھا کانٹینس امپروومنٹ ٹھیک کرو وہ ٹوٹ گیا. اس کا مطلب کام ختم ہو گیا. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کلوزنگ کو وہ تمام ایکسپٹڈ ڈیلیوریبل اور تمام ڈاکومنٹیشن جو پروکیورمنٹ وغیرہ کے ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ بھائی تم آڈٹ کر کے یہ چیک کر لو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, کاغذ پورے ہیں سارے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ کسٹمر کو دیتا ہے, فائنل پروڈکٹ اس کے حوالے کرتا ہے, اور جو باقی پروسیس ایسٹس ہیں وہ آرگنائزیشن کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ ہے جی سارا سائیکل اس کا. جی شراز, اب اس میں یہاں تک جو بات ہوئی ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جی نہیں سر, اٹ از کلیئر. obviously وہ بات ہے کہ جب تک کنسپٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہی کے تھرو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بالکل. اچھا ابھی پریکٹیکلی تھوڑی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وی ڈونٹ گو, بہت کم آرگنائزیشن ہے جس کو اس ماڈل کو فالو کر رہی ہیں. نہیں, اس ماڈل کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. کہاں پہ کیا چیز فٹ کروں. اچھا ابھی جناب اس کو ویری کوئکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو پروسیسز جو ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں ود ان ایچ پروسیس گروپ. یہ پی ایم بی او کے 3rd چیپٹر کو اگر آپ دیکھ لیں
تو میرا خیال ہے آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا, آپ نے تو سب کچھ پڑھا ہوا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انیشیشن کے اندر 2 ہی چیزیں, انٹیگریشن, چارٹر بنتا ہے, ادھر سے آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر, تو ادھر سے چارٹر بنا, ادھر سے اسٹیک ہولڈر کی رجسٹر بنا اور اسٹیک ہولڈر کی اسٹریٹجی بن گئی. پھر آپ چلے جاتے ہیں پلاننگ کے اندر. پلاننگ کے اندر کیا ہو رہا ہے, پلاننگ میں آپ یہ دیکھیں تو دیر آر 24 پروسیسز which is commanded by the integration. کور میں اس کے انٹیگریشن بیٹھی ہوئی ہے اور باقی سب چیزیں انٹیگریشن کو فیڈ کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنا اپنا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بنا کے آپ کو دیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے اپنے پلانز بنا کے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو جمع کرا رہی ہیں اور وہ ان سب کو انٹیگریٹ کر کے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں کنورٹ کر رہے ہیں. اسکوپ کی ہمارے پاس 4 پروسیسز ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر نالج ایریا کی پلاننگ جب کی جاتی ہے تو پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اصول و ضوابط وضع کیے جاتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا تھا رسک کے حوالے سے کہ سب سے پہلے رسک مینجمنٹ پلان بنتا ہے. رسک مینجمنٹ پلان ڈز ناٹ انکلوڈ دا رسک, اٹ انکلوڈز دا پرنسپلز, میتھڈز, پالیسیز, گائیڈ لائنز, انسٹرکشنز کہ یہ باقی جتنے کام کرنے ہیں وہ کیسے کرنے. تو اسکوپ میں جتنے کام آگے ہم نے کرنے ہیں ان کی گائیڈ لائن ادھر لکھی گئی ہوگی. ٹائم کے جو کام سارے ہم نے 6 کے 6 پروسیس میں کرنے ہیں ان کی گائیڈ لائن اسکیجول مینجمنٹ پلان میں ہوگی. اس طرح کاسٹ کی اور ہر ایک کی اس طرح سے. اور جب ایک پلاننگ ختم ہوتی ہے ایک ایریا کی, آخری پروسیس جو اس کی پلاننگ کو ختم کرتا ہے وہاں پر اس کی بیس لائننگ ہوتی ہے. اس کا ڈیزائن ہم فریز کرتے ہیں کہ یہ اب یہ کوئی تبدیل نہ کرے, یہ فائنل ہو گیا. اس کو باقاعدہ باس اپروو کرتا ہے. تو پہلے سٹیپ کے اندر مینجمنٹ پلان کا بننا شروع ہونا اور آخری سٹیپ میں بیس لائن کا بننا, دس از دا نارمل پروسیجر. بیچ میں جتنی بھی پروسیسز ہوں اور وہ جو کچھ بھی بنائیں, دراصل وہ تمام جو کچھ بنا رہی ہیں وہ پروجیکٹ ڈاکومنٹس میں جائے گا. لیکن جو آخری شکل بنے گی وہ کہلاتی ہے بیس لائن, اور بیس لائنیں ہر چیز کی نہیں ہوتی, صرف سکوپ, ٹائم اور کاسٹ کی ہوتی ہے. تو سکوپ, ٹائم اور کاسٹ کی جو بیس لائن ہے, کیونکہ اور کسی چیز میں کوئی تبدیلی ہوگی تو انہی 3 چیزوں کو افیکٹ کرے گی. تو سکوپ, ٹائم اور کاسٹ کی بیس لائن اور باقی ساروں کے صرف مینجمنٹ پلان, درمیانی ڈاکومنٹ نہیں. یہ سارے مینجمنٹ پلان, سکوپ مینجمنٹ پلان, اسکیجول مینجمنٹ پلان, ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پلان, کاسٹ مینجمنٹ پلان, جتنے بھی مینجمنٹ پلان ہیں یہ, اور تینوں بیس لائن, سکوپ کی بیس لائن, اسکیجول کی بیس لائن اور کاسٹ کی بیس لائن, ان سب چیزوں کو ملا کے کہتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اور جو بقایا چیزیں جو بیچ میں ایسٹیمیشنز اور کاغذات اور یہ سب کچھ کیلکولیشنز وغیرہ ہوتی نہیں ہیں, دس از کالڈ پروجیکٹ ڈاکومنٹس. پی ایم بی او کے میں باقاعدہ واضح طور پہ ان کو لسٹ کیا ہوا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. اینی ویز, تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں جو اپنا اپنا پلان بناتی جاتی ہیں, بیس لائن ہوتی جاتی ہیں اور یہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتی ہیں, پروجیکٹ پلان بنتا ہے اور پھر ہم پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کی ایگزیکیوشن میں چلے جاتے ہیں. جب ہم اس کی ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں, اوکے, ایگزیکیوشن میں آپ دیکھیں سکوپ, ٹائم, کاسٹ اور رسک چاروں چیزیں نہیں ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. یہاں صرف وہ کام ہے, پہلی بات ہے کہ پلان تو پورے کا پورا سینٹر میں ایگزسٹ ہو رہا ہے. یہ انٹیگریشن کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹ اینڈ مینج پروجیکٹ ورک, پلان اصل میں ایگزیکیوٹ یہاں سے ہو رہا ہے. باقی چیزیں پھر کیا کر رہی ہیں, ہیومن ریسورس کا میں نے بتایا تھا کہ ہیومن ریسورس کی ساری ڈیلنگ الگ ہے. تو ایگزیکیوشن میں ہی ان ہیومن ریسورس سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو ٹیم کو ایکوائر کرنا, اس کو تیار کرنا اور پھر اس سے کام لینا, یہ سارے کام جو ہیں ہیومن ریسورس کے ہیں. اور اس کی رپورٹ لکھنا بھی ادھر ہی ہوگی. تو وہ جو ورک پرفارمنس رپورٹ بننی ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں, وہ جیسے بھی بنتی ہے آپ کو پتا ہے, وہ بن کے ادھر آ جائے گی اور یہ پھر اس کے مطابق دیکھے گا کس نے کام صحیح نہیں کیا اور پھر اس کو جو سزا یا جزا دینی ہے وہ یہ دے گا. پھر جناب کوالٹی ایشورنس, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کوالٹی ایشور کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, پروسیس جو چل رہی ہیں ان کو چیک کر رہی ہے. اور لازمی بات ہے جب کبھی کوالٹی کنٹرول میجرمنٹس مل جاتی ہیں تو یہ اور تیز ہو جاتا ہے. اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ یہ انشور کر رہا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جب انگیجمنٹ رکھنی تھی کیا رکھی جا رہی ہے. کمیونیکیشن یہ انشور کرتا ہے کہ جو رپورٹ اینڈ ریٹرن جب جس کو ملنی تھی کیا اس کو دی جا رہی ہیں. اور کنڈکٹ پروکیورمنٹس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ فزیکلی کنٹریکٹ ایوارڈ کرنے تک کا عمل, اخبار میں اشتہار دینے سے لے کے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دینے تک کے عمل کو کنڈکٹ پروکیورمنٹ کہتے ہیں. اس سے کام لینا ادھر نہیں ہے. کام ہم لیں گے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں. جب ہم اپنی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کر رہے ہوں گے تو ہم اس کے کانٹریکٹ کو بھی مانیٹر اینڈ کنٹرول کر رہے ہوں گے.
کام اس نے کرنا ہے, یہ ہم نہیں کر رہے, وہ کانٹریکٹر کر رہے ہیں. تو ہمارا مطلب اب صرف اس کے اوپر نظر رکھنے سے. مانیٹر اینڈ کنٹرول میں اگر آپ دیکھیں تو سارے نالج ایریا ہیں سوائے ہیومن ریسورس کے. تو یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ ڈیلیوریبل جب آتا ہے تو پہلے کوالٹی کنٹرول کے پاس جاتا ہے, اس جگہ پر ادھر سے پاس ہوگا تو وہ کہلائے گا ویریفائڈ ڈیلیوریبل, یہاں سے نکل کے آ جائے گا وہ ویلیڈیٹ اسکوپ کے پاس. ویلیڈیٹ اسکوپ اگر اسے پاس کر دے گا تو یہ بن جائے گا ایکسپٹڈ ڈیلیوریبل. تو یہ سفر ہے ڈیلیوریبل کا. تو ڈیلیوریبل نے اس کو ٹچ کرنا ہے, اس کو ٹچ کرنا ہے اور باہر نکل جانا ہے. جو کام ہے ورک پرفارمنس ڈیٹا جو ایگزیکیوشن سے آ رہا ہے وہ باقی سب کو مل جائے گا, سبھی کو مل جائے گا سوائے انٹیگریٹڈ چین کنٹرول. سب کو وہ ورک پرفارمنس ڈیٹا مل گیا, سب نے اس ڈیٹے کو اپنی اپنی نظر سے انالائز کیا اور کیا بنایا, دو چیزیں. ورک پرفارمنس انفارمیشن بنائی جو کہ مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک کے پاس چلی جائے گی, اور جو چینج ریکویسٹیں بنائی وہ سب انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کے پاس آ جائے. مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک نے ساری ورک پرفارمنس انفارمیشنوں کو اکٹھا کر کے کنسولیڈیٹ کیا, ایک بڑی پکچر بنائی, ورک پرفارمنس رپورٹ بن گئی. اس رپورٹ کی روشنی میں اگر اسے کوئی مزید چینج ریکویسٹ نظر آتی ہے تو وہ موو کر دے گا انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کو. اس کا مطلب ہے اس سارے ڈائیگرام کے اندر سوائے انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کے باقی سب چینج ریکویسٹ لانچ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ایگزیکیوشن سے بھی چینج ریکویسٹ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں سے بھی چینج ریکویسٹ آ رہی ہے وہ انٹیگریٹڈ کے پاس آئی. انٹیگریٹڈ نے اس چینج ریکویسٹ کو اینالائز, پروسیس اور الٹیمیٹلی ایکسپٹ یا ریجیکٹ کروایا, اور کرنے کے بعد اس نے وہ انفارمیشن ہمیں اپروو چینج ریکویسٹوں کی ایگزیکیوشن کو بھیج دی, اور اس طریقے کے ساتھ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. اور یہ سائیکل اس وقت تک میں نے کہا چلتی رہے گی جب تک کہ ساری شرطیں پوری نہیں ہو جاتی. جب ہو جاتی ہیں تو آپ کلوز کی طرف چلے جائیں. کلوز پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں. کلوز پروسیس میں دو ہی پروسیس ہیں. بڑا پروسیس جو پیرنٹ پروسیس ہے وہ پروجیکٹ کو کلوز کرنا ہے, اور جو چھوٹا پروسیس ہے سبارڈینیٹ پروسیس وہ کلوز پروکیورمنٹ. تمام ٹھیکے جو آپ نے دیے تھے وہ ختم ہو گئے ہوں گے, لازمی بات ہے. تو ان تمام کے کوئی چیز آؤٹ اسٹینڈنگ تو نہیں ہے. جو چیزیں انہوں نے ڈیلیور کرنی تھی کر دی, اور جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ کر دیے, اور جو کلیمز انہوں نے داخل کرنے تھے, جو پیمنٹس انہوں نے لینی تھی, جو ریکارڈ مینٹیننس ہونی تھی, مینجمنٹ ہونی تھی, کیا سب کچھ ہو گیا؟ آل ڈاکومنٹس آر کمپلیٹ. تو پھر پروجیکٹ کے اندر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آل ڈاکومنٹس آر کمپلیٹ اور ناٹ, کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے. اگر سب کچھ کمپلیٹ ہے تو پروجیکٹ کا جو ڈیلیوریبل ہے وہ کسٹمر کے حوالے کر کے, اور تمام کاغذات اور ایسٹس جو ہیں وہ ہم آرگنائزیشن کے حوالے کر کے چھٹی کرتے ہیں. سو یہ تھا جی جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا آپ سے. بہت تیزی کے ساتھ میں نے یہ بات چیت کی ہے, لیکن مجھے پتا ہے آپ کو تو پہلے سے آتا ہے, آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا کچھ, تو آپ کو تھوڑا سا ریفریش ہو گیا ہوگا. جی جناب. جیسے کافی ریفریش ہوا. ایک آخری کوشچن اسی سلائڈ کے اوپر تھا. یہ جب پروجیکٹ کلوز ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک وارنٹی پیریڈ بھی ہوتا ہے, 30 days, 60 days, 90 days. جی بالکل. یہ جو کلوز پروکیورمنٹ والا ہے یہ اسی میں, یہ اس کے بعد ہوگا کہ اس سے پہلے ہوگا؟ ہاں اوکے. کلوز پروکیورمنٹ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا, کلوز پروجیکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کلوز پروکیورمنٹ بعد میں ہو رہی ہے, یہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ بعد میں ہو رہی ہے. اصل میں یوں سمجھیے کلوز پروکیورمنٹ پروجیکٹ ایک مین کام ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا کام کلوز پروکیورمنٹ ہے. کلوز پروکیورمنٹ از پارٹ آف کلوز پروجیکٹ. پھر آپ کی بات وارنٹیز کیسے کور ہوتی ہیں؟ نارملی مینٹیننس, وارنٹیز, یہ سب کچھ پروجیکٹ کا پارٹ عام طور پہ نہیں سمجھا جاتا. اس کو مینٹیننس کو آپریشنل ورک سمجھا جاتا ہے. تو پروجیکٹ اپنا چیز ڈیلیور کر کے پروجیکٹ ہینڈ اوور کر دیتا ہے, اور مینٹیننس کی ذمہ داری آپریشنز کے حوالے کر دی جاتی ہے. آپریشنز ٹیک آن کرتا ہے اس ذمہ داری کو کہ اگر 1 سال تک آپ نے وارنٹی دینی ہے یا کوئی مینٹیننس دینی ہے تو آپریشن سنبھالتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کانٹریکٹس میں کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی 1 سال کی مینٹیننس دینی ہے آپ نے, وہ کیسے ہینڈل ہوگی؟ اس کے بھی 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مینٹیننس کو پروجیکٹ سے علیحدہ کر دیں, اور اس کو جیسے میں نے پہلے کہا تو آپ آپریشن کے حوالے کر دیں کہ وہ ہے ہی آپریشنل کام. اگر پھر بھی آپ کہیں گے نہیں یہ تو کانٹریکٹ کا پارٹ ہے اور پروجیکٹ ٹیم کو ہی کرنا ہے, تو اس صورت میں پروجیکٹ کو آپ ڈکلیئر کر دیں کلوز, اور مینٹیننس کو ایک الگ پروجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں, اور مینٹیننس کو 1 سال چلائیں. تو مینٹیننس جو ہے وہ الگ پروجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کی جا سکتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو جو فیزز آپ نے بنائی ہیں
اس کی آخری فیز مینٹیننس بنا لیں. یہاں اس سے پیچھے تک کی ساری فیز کمپلیٹ ہو جائیں گی, ڈیلیوری ہو جائے گی, پروجیکٹ کلوز نہیں ہوگا جب تک آپ کی یہ مینٹیننس یا جو بھی کوئی آپ نے کاروائی کرنی ہے اس کا ٹائم پورا نہیں ہو جاتا. اور اس کے ٹائم تک آپ جو سروسز آپ نے دینی ہے آپ اس کو دیتے ہیں ایز لاسٹ فیز آف دا پروجیکٹ. جی ڈاکٹر. بیسکلی جو میرا کوشچن تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل پہ تھا, وہ مینٹیننس کنٹریکٹ, سروس کنٹریکٹ, ہینڈنگ اوور ٹو آپریشنز, اس کے بعد وہ دیکھیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. یہی چیز ہے نا, مینٹیننس کنٹریکٹ, سروس کنٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو مین کام آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے میں نے یہ چیز تو بنا دی ہے, اس کا مینٹیننس کنٹریکٹ میرے سے الگ سے سائن کریں, وہ پھر پروجیکٹ ایک الگ پروجیکٹ کے طور پر ٹریٹ ہوگا, مینٹیننس کنٹریکٹ 1 سال کا. ہمیں اکثر میل آتی ہے نا, تو وینڈر ہم سے کام, ہم نے ہمارا کوئی کام کرتا ہے, ہمیں میل آتی ہے وینڈر کی, ہاں جی ایز پر دا اسکوپ دا ورک ہیز بین کمپلیٹڈ, if you still think that there is something which needs to be done XYZ, you have got 30 days to contact us. ہاں وہ کلوزنگ کے لیے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کلوزنگ کے لیے, مطلب یہ وہ جب پیریڈ ختم ہوگا تو پھر پروجیکٹ کلوز کر ہوگا, پھر پروجیکٹ کلوز ہوگا. اچھا میرا وہ تھا دونوں کے سائن, وہ سائن آف نہیں کرے گا تو پروجیکٹ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ سائن آف وہ تبھی کرے گا جب ٹائم پورا ہو جائے. پروکیورمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی, پھر کس کا حصہ نہیں ہوگا؟ پروکیورمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی, پروکیورمنٹ کلوز پروکیورمنٹ کا نہیں. دیکھیں پروکیورمنٹ جس کو میں ادھر پروکیورمنٹ کہہ رہا ہوں, یہ وہ ٹھیکے ہیں جو ہم نے دیے, یہ وہ ٹھیکے نہیں ہیں جو ہم کو ملے. ہم جس کانٹریکٹ کے پابند ہیں اوپر سے, وہ تو میرا پروجیکٹ ہے, وہ تو میرا پروجیکٹ ہے, وہ پروکیورمنٹ تھوڑی ہے. پروکیورمنٹ میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں جو کام میں نے آگے آؤٹ سورس کیے میں لوگوں کو. تو جو میرے والے کام کا پورشن تھا اس میں سے میں نے جتنے ٹھیکے آؤٹ سورس کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے. یہ وہ پروکیورمنٹ سے. ٹھیک. اچھا جی, اور کوئی کلیریفیکیشن یا چیز میں ابھی یہاں پہ کلوز نہیں سر, وی آر فائن. وہ ایک چیز میں کل بھی ڈھونڈتا رہا ہوں, مجھے نہیں ملی, جو ریٹر کی بک تھی وہ کس نام سے ہے, مجھے بک کی, میں نے وہ اس مٹیریل کے اندر کئی بکس ہیں, جب ڈھونڈنے بیٹھے تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا, مجھے بک نہیں مل رہی. 1 منٹ. میں سر سے نام پوچھوں گا کہ اس کا نام کیا بک کا. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. ریٹا والی کتاب, یہ اس کا نام ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس جگہ ہے کہ نہیں ہے. جو ریٹا کی نارمل بک ہے, جو یہ میں کاپی کر رہا ہوں. اچھا یہ ہے جی, ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی. تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا اسے اپلوڈ ہونے کے لیے. پی ایم پی ایگزام پریپ 8th ایڈیشن ریٹا, ٹھیک ہے, 8th ایڈیشن. اوکے آلرائٹ, میں جا کے چیک کر لیتا ہوں 10-15 منٹ تک کر لیجیے گا, اس وقت تک ہو جائے گی. چلے جی پھر لیٹس کال اٹ اے ڈے. چیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو شراز, تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر. ٹھیک ہے سر, السلام علیکم.